दिलदार पाकिस्तान की उर्दू अदब पॉडकास्ट में शहज़ादी का प्यार भरा आदाब। अब्दुल रहमान मियाँ के लिखे हुए अफसाना कहानी या कहानी अफसाना, जिसका उन्वान है मोहतरमा, ये आज उसका आखिरी हिस्सा है। आपने पिछली पॉडकास्ट सुनी है तो आपको अब तक मालूम हो गया होगा कि अब्दुल रहमान साहब कब और कैसे बुशरा जी से मिले। देखते ही मोहब्बत हो गई उनसे और फिर कैसे रिश्ता मांगा और कैसे रिश्ता तय हुआ। इसके अलावा उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे से एक मशवरा भी दिया था कामयाबी के राज के बारे में। आगे लिखते हैं, खुदा तौफीक दे और दोनों जहानों की खुशियाँ समेटनी मकसूद हों तो अपने जीवन साथी के वालिदैन की खुशनुदी, कुर्ब और दुआएं हासिल करें। उसका कीमिया और आजमुदा है। एक दिन चढ़े, मेरी और मोहतरमा की तू तू और आप हुई। दोनों जहाँ की रहमतें मेरे वालिद की सूरत में हमारे घर में थीं। ऐसी गर्मा गर्मी में मैं दफ्तर चला गया। बाद में किसी और वजह से मोहतरमा अपनी बहन के यहाँ चली गई। दफ्तर से वापस आया तो हॉर्न देते देते मेरे हाथ रुक गए। गेट बंद किया गया था और एक ज़ईफुल उम्र बाबा डंडा लिए दरवाजे पर पहरा दे रहा था। वो दफ्तर से आने वाले का भी बाप था। मुकालमा, बाबा, बाहर ठहरो, मेरी बेटी कहाँ है? बाबे का बेटा, जी कहीं गई होगी, आती ही होगी। बाबा, नहीं, पहले वो जब भी कभी बाजार वगैरह जाती है एहतमामन तुम्हारे दफ्तर से वापसी के वक्त से पहले घर में मौजूद होती है। बेटा, जी आप फिक्र न करें, अभी आती ही होगी। बाबा, ये उसका घर है, जब तक वो घर नहीं आती तुम दाखिल नहीं हो सकते। या उसे जाकर ले आओ या बाहर इंतज़ार करो। बाबे का बेटा, जी बाजार शायद है, जाकर ले आता हूँ। बाद में जब भी कभी हमारी तरफ से दानिस्ता या गैर दानिस्ता, आगे ब्रैकेट्स में लिखते हैं अक्सर, तजावज़ हुआ, बाबा या आज तक बाबे की रूह मशलेरा हुई, आगे ब्रैकेट्स में लिखते हैं खुदा उन्हें जन्नत में जगह दे, अजीब मर्द खुदा थे। खाक सर और मोहतरमा सास और ससुर के नाते से भी नजीबुल तरफ़ैन निकले। अम्मी जी जो मोहतरमा की वालदा हैं हमेशा सिर्फ मेरे इसरार पर हमारे घर क़याम फरमाती। उनके होते हुए मेरी तमाम बेहूदगियों बदतमीज़ियों को माँ इस खूबसूरत अंदाज में दांत का दस्ता लगाती कि मुल्क की मायानाज मुसन्नफ़ा गुंग हो जाती, क्योंकि वो मोहतरमा की भी माँ थी। खुदा गरीब के रहमत करे। मियाँ जी का क़याम गरीब खाने पर होता तो मोहतरमा शेर हो जाती और माँ जी तशरीफ़ फरमा होती तो मेरे पौबारा होते। खाना ख़राब हो विक्टोरियन अहद के अफसाना निगारों का कि ज़िंदगी की कहानियाँ जहाँ से शुरू होती हैं वो वहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। फिर यही थीम हमारे लिखने वालों के हत्थे चढ़ गया और इन सितम ज़रीफ़ों ने उसे खूब रगेदा, सवाए बड़े लिखने वालों के जिन्होंने ज़िंदगी आमोज़ और ज़िंदगी आमेज़ कहानियाँ लिखीं। इंसानी ज़िंदगी में शादी से पहले जो भी होता है वो महज रिहर्सल होती है। दरअसल ड्रामा ज़िंदगी की स्टेज पर शादी के बाद शुरू होता है। शादी के दिन तक मैंने एक बंजारे की ज़िंदगी गुजारी थी और इसका हर पहलू खारदार था। मोहतरमा की ज़िंदगी एक भरे पूरे घर में गुजरी थी, जहाँ ज़िंदगी का चलन बड़ा सुहाना, मध्यम और मयाना था। तसादम कुदरती अमर था और बार बार हुआ। खूब मार के हुए मगर जंग नहीं। बस यूँ लगता था हर मार का मैंने जीता, मगर फतह हमेशा मोहतरमा की हुई। शुरू में हमारी ज़िंदगी मार्कों से इबारत रही। बाद में भी कभी कभी तलखी तुर्शी हुई, मगर हमेशा यूँ महसूस हुआ कि मोहतरमा जानबूझकर इजाज़त देती थी कि मेरी आदतें ना बदलें। मैं जो कुछ भी था उन्हें वैसे ही कबूल था। चूँकि हर मार्के के बाद सुलह और मोहब्बत यलगार करती तो कई दिन तक सुलह की चाशनी मज़ा देती रहती। ज़िंदगी हादसात से भी तो इबारत है। वैसे तो मौत व हयात का वक्त मुअय्यन है, मगर एक सानहा जिसका हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा असर रूनुमा होना था वो मेरे वालिद और मोहतरमा वालदा का इंतकाल था। मेरे वालिद बहुत ज़ईफ़ुल उम्र थे, मगर मेरे लिए उनकी छत्तर छाँव के बगैर ज़िंदा रहना भी करीने क़यास न था। माज़अल्लाह शिरक ना हो तो कह दूँ मेरी ज़िंदगी मेरे बाप के हाथ में थी और उनका वजूद ना होना, इसकी सोच भी मेरे लिए सुहाना रूह होती। मोहतरमा को इस बात का पूरा इल्म और एहसास था। मेरे वालिद को भी इस ख़तरे का डर था कि उनके जाने के बाद सिर्फ खला ही मुझे मार डालेगा।
یا میں اپنی جان دے دوں گا، زندہ رہنے کے حق سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ معلوم نہیں باپ بیٹی میں کبھی اس معاملے پر تفصیل سے گفتگو ہوئی ہو، مگر آخری دفعہ جب میرے والد ہمارے ہاں آئے تو محترمہ سے کہہ گئے، اللہ آپ لوگوں اور بچوں کو خوش و خرم رکھے، میں آپ لوگوں کے پاس آخری دفعہ آیا ہوں۔ میرے جانے کے بعد میرے بچے کو یہ کہہ دینا صرف ایک ہی فکرہ تھا۔ مجھے یاد ہے 27ویں رمضان المبارک کو میرے والد میری والدہ کے انتقال کے ٹھیک 1.5 سال بعد فوت ہو گئے۔ ایسا لگتا ہے دونوں میاں بیوی کا ایک پیمان تھا کہ زیادہ عرصہ جنت میں بھی اکیلے نہ رہیں گے۔ والد کو دفن کر کے آئے تو میں ایک چلتی پھرتی لاش تھا۔ آبائی گھر مجھے کاٹ رہا تھا۔ محترمہ اور بچوں کو ساتھ لے کر فی الفور واپس لاہور روانہ ہو گئے۔ میں رو بالکل نہ سکا، بلکہ واپسی سفر پر کار کے ریڈیو پر فلمی گانے سنتا رہا یا کبھی کبھی محترمہ سے پوچھ لیتا اب کیا ہوگا۔ اس رات میں پل صراط پر معلق تھا۔ ذرا سا جھٹکا مجھے تحت الثری میں پھینک دیتا۔ زندہ رہنے کے لیے مجھے بہت بڑے سہارے کی ضرورت تھی، جس کی بے لوث دعائیں مجھے زندگی واپس دے دیں۔ ارد گرد خلا تھا، میں یتیم، بے نوا، بے آسرا۔ بیوی تو بیوی ہوتی ہے، باپ کیسے بن سکتی ہے، خداوند کیسے بن سکتی ہے؟ وہ تو خود شوہر کے سہارے کی محتاج ہوتی ہے۔ وہ کیسے اپنے رشتے سے ماورا ہو کر گارڈین اینجل بن سکتی ہے؟ اس دن کے باقی حالات مجھے پتہ نہیں کیسے گزرے۔ روبوٹ کی طرح میں کار چلا کر گھر تو آ گیا، مگر پھر ستاروں میں تو کیا، سورج میں بھی روشنی نہ رہی۔ جو مجھے یاد ہے وہ صرف یہ کہ میں محترمہ کی گود میں سر رکھے رو رہا تھا اور وہ میرے سر پر پوری شفقت سے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ میرے دل کو سکون و قرار آ چکا تھا۔ بعد میں محترمہ نے مجھے میرے والد کا حکم بھی سنا دیا۔ میری زندگی کی ناؤ کو کنارہ مل چکا تھا۔ زندگی کا باقی سفر مجھے محترمہ کے آنچل کے سائے میں گزارنا ہے، اور اسی میں میرا سکون ہے۔ قلب عزت نفس اور خلوص عبادت ہے اور محترمہ کا مشکور ہوں۔ ایسے نازک نعتوں میں پھر اور قسم کے خطرے پنہاں ہوتے ہیں کہ زندگی ایک ہی ہستی پر مرتکز ہو جاتی ہے، ذرا سی دوری بھی دوبھر ہو جاتی ہے، یا دور ہو کر آدمی بے سہارا و بے نوا محسوس کرتا ہے، اور ذرا سی ناراضگی کے ڈر سے آدمی بے حد محتاط ہو جاتا ہے یا مجبور محسوس کرتا ہے۔ مجھ پر بھی ایسا دور گزرا، یہ بھی بہت ہی کٹھن دور تھا۔ میری زندگی تو پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، آج یہاں، کل دنیا کے کسی دوسرے کونے میں، اگلے دن کسی اور بر اعظم میں، اور یہ زندگی کرنے کی مجبوری ہے، اور کاروباری دنیا آدم خوروں کی بستی ہے۔ سب لوگ اپنی اپنی بغل میں چھریاں دبائے آتے ہیں، جو بھی موقع دے اسی کا خون فرش پر بہہ رہا ہوتا ہے۔ دیانت، امانت کے معیار خود ساختہ ہوتے ہیں، جو جس وقت کارگر ہو وہی معیار کا درست ہے۔ نہ کوئی دوست ہوتا ہے، نہ بھائی، سب اپنے اپنے محور کے گرد گھومتے ہیں، اور محور کا نام دھوکہ اور فریب ہے۔ صرف بچتے وہ ہیں جن پر رب کی رحمت ہو اور بزرگوں کی دعائیں ساتھ ہوں۔ حالانکہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے عبرت پکڑنے کے لیے بھی واشگاف مثالیں دنیا میں موجود ہیں، مگر جانے لوگوں کا دھیان ادھر کیوں نہیں جاتا؟ میں نے ہز امپیریل میجسٹی رضا شاہ پہلوی کا دور اقتدار بھی دیکھا ہے، اور قریب سے دیکھا ہے، اور پھر سابق شہنشاہ کی قسم پرسی بھی۔ دولت کے انبار کس کام کے، سر چھپانے کو جگہ نہیں۔ تخت و تختہ میں کتنے قدموں کا فاصلہ ہے، اس کی کتنی مثالیں موجود ہیں۔ دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور انسان نکسن کس حال میں گیا؟ پھر بھی کاروبار حیات کی اساس دولت و طاقت ہے، اور لوگ اس کے حصول کے لیے اپنی روح تک شیطان کے پاس رہن رکھنے کو تیار ہیں۔ انسانی فطرت کی ایسی ہی چند مثالوں سے دل برداشتہ ہو کر ہی میں تھکا ہارا محترمہ کے پاس پہنچا کہ سب کچھ تیاگ کر عملی زندگی سے الگ ہونے کا عہد کروں۔ میری زندگی میں یہ بھی بڑا کٹھن مرحلہ تھا، مگر بھی معاشرے کی تمام ہدایت نامہ قسم کی کتابوں اور نسخوں کے باوجود ہماری زندگی میں لفافی اور فیشنیبل گفتگو کا کوئی دخل نہیں۔ مدعا بیان کیا، محترمہ نے 2-4 فکروں میں کہ میرے علم و فن پر میرے وطن و قوم کے علاوہ غریب ملکوں میں بسنے والے کسانوں کا بھی حق ہے، اور یہ میری خود غرضی ہوگی کہ انہیں اپنی خدمات سے محروم کروں۔ اللہ کے احسان کو پس پشت ڈالنا کفران نعمت ہے۔ محترمہ نے واپس مجھے زندگی کی ڈگر پر ڈال دیا۔
میرا کریئر ایک خطرناک موڑ سے بچ گیا اور میں منجھدھار میں سینہ سپر ہو گیا۔ محترمہ سب سے چھوٹی بیٹی ہونے کی وجہ اپنی بیوہ ماں کی بہترین ساتھی ثابت ہوئی، بلکہ میں اکثر چھیڑا کرتا تھا کہ ماں کی جان محترمہ جیسی مینا میں اٹکی ہوئی ہے۔ ماں بیٹی دونوں کو پتہ تھا کہ بیٹی کو رخصت ہونا ہے، اپنے گھر جانا ہے۔ جس بہادری سے ماں بیٹی اس واقعے سے عہدہ برا ہوئیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ ایک بیوگی کا روگ، دوسرے بیٹی سے علیحدگی کا سوگ، مگر اس عظیم عورت کے چہرے پر ملال نہ تھا۔ دونوں کا حال تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ میرا ماضی مخدوش تھا اور بدنام تھا۔ ایسے حالات میں اپنی پیاری بیٹی کو مجھے سونپ دینا بہت مشکل کام تھا۔ ماں اور بیٹی بہت ہی مشکل مقام سے گزری ہوں گی۔ محترمہ نے ماں کے دودھ کی لاج رکھ لی۔ جب ہم اپنی شادی کے ابتدائی طوفانی دور سے گزر رہے تھے، اپنے حالات کا محترمہ نے مردانہ وار مقابلہ کیا اور نہ بالواسطہ نہ بلا واسطہ اپنی ماں تک کوئی ایسی خبر پہنچنے دی جس سے انہیں ذرا سی بھی کوفت ہوتی۔ محبت اور نفرت کے جذبے بالواسطہ جنم لیتے اور پروان چڑھتے ہیں۔ بیٹی کی میرے لیے محبت اور شفقت کے صدقے ماں نے مجھے بے پناہ پیار دیا، اور اسی لیے میری فرمانبرداری اور عقیدت ماں کے لیے وقف تھی۔ اور ایسی ہی دوسری تکون کی وجہ سے ہم دونوں اپنے والدین کی دعاؤں سے سرفراز ہیں۔ محترمہ کی والدہ جب اکیلی زندگی کے سامنے سینہ سپر تھیں، قریبی رشتے ناتوں کے جھمیلوں سے دوچار ہو کر لاہور آتیں تو ہم سے دل کا حال بیان کرتیں۔ حتی الامکان ہم کوئی خدمت بجا لا کر نعمت خداوندی سے مالا مال ہوتے۔ ایک دن ماں ہم سے جدا ہو کر اگلے جہاں سدھاریں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اس دن موجود تھا اور ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ ماشاءاللہ ہمارے 4 بچے ہیں۔ ان کی تعلیم و تربیت کی تمام تر ذمہ داری محترمہ کے سر ہے کہ میں اکثر سفر پر ہوتا ہوں، اور پھر جب گھر ہوتا ہوں محترمہ کے لیے 5ویں بڑے بچے کی ذمہ داری بھی آن پڑتی ہے۔ محترمہ کا مشکور ہوں کہ غیر حاضری کے باوجود بچوں سے مجھے ازحد محبت اور احترام ملتا ہے۔ ہمارے 4 بچے ایک دوسرے سے منفرد طبیعت رکھتے ہیں۔ ان 4 کو ان کے مزاج کے مطابق پالنا صرف محترمہ ہی کے بس کی بات ہے۔ قائرین بھی محترمہ کی زندگی میں حق رکھتے ہیں۔ ہر بار بچے، شوہر محترمہ کے اوقات کار میں الگ الگ استحقاق رکھتے ہیں۔ حالانکہ ادب کی تخلیق کسی ٹائم ٹیبل کی محتاج نہیں ہوتی، مگر محترمہ کو کھانا پکاتے، گھر کی صفائی کرواتے یا بچوں کو پڑھاتے وقت دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ محترمہ کے پاس دھوبی کے کپڑے لکھنے کے علاوہ کچھ اور لکھنے کا بھی وقت ہوگا۔ اس کے باوجود جب محترمہ کے دونوں ناول آنگن اور لازوال قسطوار چھپ رہے تھے، تمام اقساط ایڈیٹر کو باقاعدہ اور وقت پر ملتی رہی ہوں گی، مجھے اس بات کا یقین ہے۔ گھر خاتون کی سلطنت ہوتی ہے۔ جب گھر بنانے کی نوبت آتی ہے تو خاتون خانہ اکثر فن تعمیر سے نابلد ہونے کے باوجود اس کے ڈیزائن میں عمل دخل چاہتی ہے۔ اگر شوہر گھر بنانے کی تھوڑی سی شدھ بدھ رکھتا ہو تو ایسے حالات میں اکثر شخصیات میں کلیش برپا ہوتا ہے۔ ہم اپنا گھر بنانے لگے تو ایسے ہی حالات کا سامنا تھا۔ آرکیٹیکچر اور ڈیزائن سے کچھ واسطہ رہا تھا۔ اپنے ایک دوست جو پروفیشنل ڈیزائنر ہیں ان سے ملنے گیا تو وہ اپنے ڈارک روم میں فلم ڈیولپ کر رہے تھے۔ اندر سے آواز دی، رک جاؤ، آ رہا ہوں۔ ان کی ذاتی ڈرافٹنگ ٹیبل پر ایک نئی شیٹ لگی تھی، پینسلیں تراشی ہوئی تھیں اور اسکیل وغیرہ موجود تھے۔ میں نے ٹیبل پر کھڑے ہو کر غیر ارادی طور پر کچھ لائنیں لگائیں اور کھڑے کھڑے ایک فرضی گھر کا نقشہ ابھر آیا۔ میرے دوست ڈارک روم سے باہر آئے تو میں نے انہیں وہ خاکہ دکھایا۔ انہیں پسند آیا۔ کہنے لگے، یار ہم تو بیگمات کی ستم ظریفیوں کا شکار ہیں۔ وہ پاکستان میں گھر بنانے کے لیے نقشہ اور کانسیپٹ برفانی ملکوں کا چاہتی ہیں۔ پھر بہت سارے قصے سنائے۔ آتی دفعہ میں وہ شیٹ ساتھ لے آیا اور محترمہ کو دکھایا۔ کہا، اگر ہم نے کبھی گھر بنایا تو ایسا ہوگا۔ گھر بنانے کی نوبت آئی تو محترمہ نے بغیر کسی تبدیلی کے اسی نقشے کو بننے دیا کہ ڈیزائن میری تخلیق تھا۔ اب اس ڈیزائن میں جب قباحتیں مجھے خود نظر آتی ہیں تو خود ہی شرمسار ہوتا ہوں۔ محترمہ اور میں آج سے 15 برس پہلے جب عزلی بندھن میں بندھے
تو محترمہ کے متعلق میں آج سے بہت زیادہ جانتا ہوں۔ یہ مطلب نہ لیں کہ بہت کچھ بھول گیا ہوں، بلکہ یہ کہ محترمہ کے متعلق جاننے کو آج بہت زیادہ پہلو اجاگر ہیں جن کے متعلق مجھے زیادہ جاننا چاہیے۔ میرے لکھے ہوئے میں آپ کو صرف ستائش کے پہلو اجاگر نظر آئیں گے۔ سزاوار ہوں، درگزر فرمائیں۔ میں بٹیارہ نہیں ہوں کہ کانٹے اکٹھے کروں اور بھاڑ جھونکوں، میں تو باغبان ہوں، پھولوں کی نگہداشت کرتا ہوں۔ پھول کے ساتھ کانٹے ہوں تو انہیں رگے جاں سے عزیز تر رکھتا ہوں۔ یہ تھا کہانی افسانہ جسے عبد الرحمن میاں نے لکھا۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نے بشریٰ رحمان کے لکھے ہوئے افسانے اور ناول پڑھے ہیں، آپ انہیں ضرور انہی کہانیوں کے حوالے سے جانتے ہیں، اور اس کہانی افسانے میں عبد الرحمن میاں نے آپ کو ان سے مفصل متعارف کیا ہے۔ اگلی پوڈ کاسٹ میں کوئی نئی کہانی لے کر آئیں گے آپ کے لیے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care. God bless. اللہ حافظ۔